Now we are going to shift our focus toward themes of King Lear. As far as this particular play is concerned, there are many themes. There are multiple themes present in this play. So apparently, the first and the foremost theme that we see in the play is the relationship of generations. As you are well aware of the fact that generations, they are always at कॉन्फ्लिक्ट विद वन एंड अदर. ठीक है, जनरेशन से मुराद ये है कि आप जैसे यंग जनरेशन हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं दे बिलोंग टू दी ओल्डर जनरेशन. तो यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन जो है ये हमेशा आपस में इनकी टसल रहती है, और इसको जनरेशन मतलब गैप भी कहा जाता है, आप ये भी कह सकते हैं. तो ये बड़ा मेजर थीम है किंग लियर का, द रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, के उन वालिदैन का अपने बच्चों के साथ जो है वो क्या रिलेशन है. इसमें वालिदैन जो हैं दे सिंबलाइज द पास्ट, के पेरेंट जो हैं वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पास्ट की. ऑन दी अदर हैंड जो उनके चिल्ड्रन हैं दे रिप्रेजेंट द प्रेजेंट, के बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. प्रेजेंट जो है इट इज़ ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पास्ट, यानी कि बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पे रहते हैं ऑन वेरियस इश्यूज. मुख्तलिफ नेचर के इश्यूज होते हैं कि जिन पे ये जो इश्यूज हैं, ये जो टसल है बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, यानी कि बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, ये जारी रहती है. पास्ट यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो पेट्रार्कल तौर पे अपने आप को ऐसी पोजीशन में समझते हैं कि हमारी पोजीशन ऐसी है कि वेदर वी आर राइट वेदर वी आर रॉन्ग, हमारी हर एक चीज़ जो है इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द प्रेजेंट, यानी कि चाहे गलत है चाहे ठीक है, जो भी बातें हैं हमारी, वो हमारी औलाद को हमारी बातें कबूल करनी चाहिए, उनको मानना चाहिए और उन पे उफ भी नहीं करनी चाहिए. अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन. नंबर वन, वायलेंस, कि आप जो है वो रिबिलियस एटीट्यूड इख्तियार करते हैं और आप उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं. ठीक है, और ज़ाहिर है जब आप अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे तो एज अ रिजल्ट देयर विल बी वायलेंस. ठीक है, शेक्सपियर ने हमें ये पर्सपेक्टिव भी दिखाया कि अथॉरिटी को चैलेंज करने का पर्सपेक्टिव जो है इट हैज़ बीन डिपिक्टेड थ्रू द रिलेशनशिप बिटवीन गॉनरिल एंड किंग लियर एंड रैगन एंड किंग लियर. ठीक है, रैगन गॉनरिल दोनों बेटियां हैं जो कि रिबिलियस एटीट्यूड की हैं, जो कि चैलेंज करती हैं फादर की अथॉरिटी को. और अगर आप इफ़ यू आर सबमिसिव, इफ़ यू सबमिट बिफोर द विल ऑफ द पास्ट, यानी कि सबमिसिव नेचर की है कॉर्डेलिया जो कि सबमिट करती है, तो उसके ज़रिए हमें दूसरा पर्सपेक्टिव, दूसरी आउटकम भी दिखाई गई है. अब रैगन का और गॉनरिल का जो एटीट्यूड है इट इज़ चैलेंजिंग एंड हर्टफुल टू द प्राइड ऑफ द किंग, यानी कि जो उसका गरूर है, जो उसकी अथॉरिटी है कि मैं बाप हूँ, मैं वालिद हूँ, मेरी अथॉरिटी है, मेरी हर एक बात इनको माननी चाहिए, ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका है. ऑन दी अदर हैंड कॉर्डेलिया का एटीट्यूड टोटली डिफरेंट है. शी सेज दैट आई लव यू अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड ऑफ द नेचर, के जो नेचर ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं तुम्हारी जाने पूरी करूँगी. और एक जो रिलेशनशिप होता है, नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, के जिसमें चिल्ड्रन को ऑनेस्ट होना चाहिए, पेरेंट्स को भी ऑनेस्ट होना चाहिए. कॉर्डेलिया जो है शी मूव्स हर रिलेशन अकॉर्डिंग टू द नेचुरल बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन अ चाइल्ड एंड हिज और हर फादर. देर इज़ नो एग्जेजरेशन, देर इज़ नो हाइपोक्रेसी, देर इज़ नो डिप्लोमेसी. ठीक है, वो सारी चीज़ों को इग्नोर करती है. ट्रूथफुलनेस ये उसकी सबसे बड़ी खूबी है. स्पिरिचुअली वो लव करती है अपने फादर से, और ये जो उसकी फीलिंग्स हैं दे आर रिफ्लेक्टेड इन हर सोलिलकी, और सोलिलकी का टाइटल है लव एंड बी साइलेंट. सो जब वहाँ पे कॉर्डेलिया अल्फाज सुनती है महल में अपनी बहनों के, गॉनरिल के और रैगन के, वो बहुत बड़े बड़े अल्फाज बोल रही हैं, तो वो अपने आप से सवाल करती है. असाइड है ये बेसिकली उसकी ना. सो शी सेज व्हाट शुड कॉर्डेलिया डू नाउ, अपने आप से सवाल करती है. एंड देन शी आंसर्स हरसेल्फ दैट लव एंड बी साइलेंट, कि मोहब्बत ज़ाहिर है तुम अपने बाप से करती हो,
اس محبت کو ایکسپریس کرو اور خاموش ہو جاؤ، اس سے زیادہ تمہیں جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید وہ ایڈ کرتی ہے ان الفاظ میں، وہ یہ کہتی ہے کہ آئی ایم شیور مائی لو از richer دین مائی ٹنگ، کہ جو میری محبت ہے اپنے والد کے لیے اٹ از much more as compared to the simple words that can be uttered or that are being uttered my sisters، کہ میری بہنیں جو الفاظ ادا کر رہی ہیں اونچے اونچے بڑے بڑے الفاظ، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں وہ، لیکن میرا محبت جو ہے وہ میری جو زبان ہے یا جو میرے الفاظ ہیں ان سے بہت درجے زیادہ ہے۔ اب آخر میں جو اینڈ ہوتا ہے کارڈیلیا کا، the way she dies, the way she is hanged in the end. So when we see that end, so we feel embarrassed and we feel surprised کہ what is this happening. اسی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں they say that King Lear is a very distasteful tragedy in a sense کہ wicked جو ہیں، wicked people like Edmund, wicked people like Goneril, wicked people like کارڈیلیا، ان کی پراسپیرٹی دکھائی گئی ہے کہ وہ مطلب کہ پراسپر کر رہے ہیں آل دو دے آلسو ڈائی ان دی اینڈ، اور ورچو جو ہے اٹ از مس کیریڈ، کہ ورچو یعنی کہ شی از ورچوس، کارڈیلیا جو ہے یہ ورچوس نیچر کی لیڈی ہے، ہاؤ ایور شی از ناٹ الاؤڈ دا رائٹ آف پراپرٹی بائی ہر فادر، کہ اس کو جائیداد میں حصہ تک نہیں دیا جا رہا۔ سو آڈینس کی جو آبجیکشن ہے مین وہ یہی ہے کہ کنگ لیئر جو ہے اٹ از اے پیسیمسٹک پلے، کیونکہ اس کے اندر کارڈیلیا جو ہے اس کی ہینگنگ اور اس کی سفرنگز ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور آبویسلی آڈینس جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی بھی اپنے آپ کو زیادہ تر کارڈیلیا کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ لیکن شیکسپیئر کا جو ویژن ہے، سو ہز ویژن از کہ ان دا اسکیم آف یونیورس دیر از نو پوئٹک جسٹس ایٹ آل، ٹھیک ہے، کہ ہم یہ کہیں کہ جو مطلب کہ ورچوئس شخص ہے وہ پراسپر کرے گا، اور جو ایول ہے، جو ایول انکارنیٹ ہے، اس کو سفرنگز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نو، دیر از نو پوئٹک جسٹس ایٹ آل ان دس ورلڈ، if there is no poetic justice in the world then how can there be a poetic justice in the play. اب ریبیلین جو ہے، ریبیلینس آف دا پریزنٹ اگینسٹ دا پاسٹ، اٹ ہیز بین ریپرزینٹڈ تھرو ٹو کریکٹرس، گونرل اینڈ ریگن، اور یہ جو ریبیلین ہے اٹ ہیز بین سم وٹ بیلنسڈ بائی کارڈیلیاز لو اینڈ ہر فیلیل obligation. فیلیل obligation مطلب کہ والدین کی جانب جو آپ کی obbligations ہیں، moral obligations ہیں، جو آپ کے فرائض ہیں، وہ کسی حد تک کارڈیلیا جو ہے وہ اس کا خیال رکھتی ہے، لیکن obviously وہ بھی اپنے باپ کو پلیز نہیں کر سکتی کہ جب وہ الفاظ ادا نہیں کرتی، she simply says nothing. So in a sense تینوں بیٹیوں نے ریبیلین کیا، and the rebellion of the present against the past has its own consequences, and as the consequence all three of the sisters they meet their death in the end of the play. The second theme has been named as the psychological theme of King Lear. However, in general terms, جب ہم general discussion کرتے ہیں تو we term it as theme of madness. ٹھیک ہے، ظاہر سائیکولوجیکل نفسیات سے اس کا تعلق ہے کہ کنگ لیئر جو ہے the way he acts in the beginning, he acts as if he's mad. However, when he is mad, he acts as if he is rational individual. ٹھیک ہے، سو یہ تھیم آف میڈنس یا سائیکولوجیکل تھیم جو ہے یہ بھی کنگ لیئر کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے۔ کنگ لیئر آپ کو پتہ ہے از ہائیلی ایموشنل انڈیویجول، ایموشنل قسم کا کنگ ہے، اور جب ہم اپنے پیشنز، اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول کھو دیتے ہیں تو اٹ لیڈز ہیومن نیچر بیک ٹو کیوس، یعنی کہ پاگل پن کی جانب پھر انسان جو ہے وہ موو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پیشنس کو جب ان کنٹرول چھوڑا جاتا ہے، جب لوز چھوڑا جاتا ہے تو وہ ہیومن بینگز کو سوسائڈل بنا دیتے ہیں۔ اب اس میں اگزامپل جو ہے وہ مرڈر سوسائڈ ہے گونرل کا، کہ وہ مرڈر کرتی ہے بہن کا اور اس کو سوسائڈ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس چیز کی اگزامپل ہے کہ ہیومن ایموشنز وین دے آر لیفٹ ان چیکڈ، ان ماسٹرڈ، ان کنٹرولڈ، تو دین دے ڈرائیو ہیومن بینگز ٹورڈ سوسائڈ۔ However, all this it can be averted، اس سب چیز سے بچا جا سکتا ہے if we
ماسٹر اوور پیشنس کے، اگر ہم اپنے جو ایموشنز ہیں، اگر جو ہمارے جذبات ہیں، ہم ان کے اوپر قابو پا لیں. اور ایک کرٹک کا کہنا ہے کہ ہی ہو ماسٹرز دا پیشن از اے کنگ اوور دیم، کہ وہ شخص کے جو کہ اپنے جذبات پہ قابو پا لیتا ہے وہ ایک طرز کا بادشاہ بن جاتا ہے. کنگ لیئر اب جب اس سچویشن کے اندر ہے، جب وہ میں ایموشنل اور پیشن کی وجہ سے چھوٹی بیٹی کو آگ اس نے کر دیا، بڑی بیٹیوں نے ظلم کیا، دین ہی گیٹس ٹائرڈ آف لائف. اور یہ جو زندگی سے ہارنا ہے، اٹ ہیز آلسو بین ایکسپریسڈ ان دا 66 سونٹ آف ولیم شیکسپیئر، جس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو سی دا پیپل سفر اینی مور. اور بڑا خوبصورت سونیٹ ہے وہ بھی. تو اس میں وہ لیئر کی لائنز کا کوڈ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ thou last seen a farmer's dog bark at the beggar، کہ ایک کسان کے کتے کو کیا تم نے کبھی کسی بھکاری پہ بھونکتے ہوئے دیکھا ہے؟ کنگ لیئر یہ کوشچن کرتا ہے گلوسیسٹر سے. گلوسیسٹر کہتا ہے یس آئی ہیو سین اٹ لیئر اینڈ دا کریچر رن فرام دا کر کا مطلب ہے ڈاگ، کہ وہ جو بھکاری اس کتے کے بھونکنے سے obviously ڈر کے بھاگ جاتا ہے. There thou mightest behold the greatest image of the authority, a dog obeyed in the office. تو کنگ یہاں پہ کہتا ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ امیج آف اتھارٹی یہی ہے کہ جب ایک ڈاگ بھی آفس کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ انچارج ہوتا ہے، when he is in control of something he is obeyed. Now کنگ لیئر کی جو سچویشن ہے، کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ he has given up his authority. اتھارٹی اس نے اپنی مطلب کہ بیٹیوں کے حوالے کر دی. اینڈ what he intended is کہ I wanted to rest, I want to take rest, I do not want to take responsibility anymore. Now he is basically comparing himself to the dog، کہ ایک ڈاگ جو ہوتا ہے جب اس کے پاس ایک آفس ہوتا ہے، ایک اتھارٹی ہوتی ہے، سو ہی از ریسپیکٹڈ. وین ہی barks at the beggar, the beggars they run away. However, King Lear is no longer holds an office, so he is no longer the dog who is to be respected because he no longer holds the office. تو اس لائن سے ریفلیکٹ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کنگ لیئر واز بیسیکلی دا کنگ ان دا ورلڈلی سینس، دنیاوی سینس میں پورے ملک کا بادشاہ تھا. ہی ہیز ناؤ لاسٹ ہز آفس اینڈ دیئر فور لاسٹ ہز اتھارٹی اینڈ ناؤ ہی از دا کنگ آف دا فیری ٹیل. He is a fairy tale king. He is no longer the real king. He no longer holds that authority کہ وہ authority کہ جو کہ اس کو بادشاہ بناتی تھی. However, in the play King Lear we see that a king who is no longer a king, he becomes a king in the true sense. فورتھ ایکٹ میں جو اس کی ریڈیمپشن ہے کہ جب وہ طوفان کا سامنا کرتا ہے اور وہ ہواؤں کا سامنا کرتا ہے، سو ان دیٹ اسٹارم. اب کرسچینٹی کے اندر بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ واٹر جو ہے، واٹر از دا گریٹسٹ پیوریفائر، یعنی کہ آپ کے گناہ جو ہیں وہ پانی سے دھل جاتے ہیں. سو اف یو ڈائی بائی ڈراؤننگ تو اٹ مینس کہ آل یور سنس دے ہیو بین واشڈ. ٹھیک ہے. سو اب یہاں پہ کنگ لیئر جب اس طوفان کا سامنا کرتا ہے، از اوپن ان دیٹ رین، اور وہ پورا پانی جو ہے، تو اٹ از بیسیکلی کہ ہی ہیز بین purged from his vice, he has been purged from his authority and he has been changed into a humble man. اور جب ہم ڈرامہ پڑھتے ہیں تو ڈرامے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ آفٹر دا اسٹارم کنگ لیئر از اے ٹرولی چینجڈ مین، ہی از اے ہمبل مین. نا وہ جو اتھارٹی تھی، جو اتھارٹیرین قسم کا کنگ تھا جو کہ ایک غلط بات برداشت نہیں کر سکتا، now he is a humble individual, so he has exchanged authority for humility. And جو اس کو ایگو تھی، he has lost his ego, he is no longer an egotistic individual, rather he has become a sympathetic individual. کیونکہ کیو کے اندر جب اس کو پور ٹام ملتا ہے تو وہ اس کے ساتھ سمپتھی شو کرتا ہے. Furthermore, he has exchanged his incoherent mind for wisdom. کہ اس سے پہلے جب وہ بظاہر عقل مند تھا تو وہ عقل مند نہیں تھا. He was a mad individual. He was a mad sort of king. However, now
when he is in a state of madness, when he has faced the storm, now he seems to be a wise individual. And he has also exchanged his court and his courtiers for loneliness or for the society and the company of the beggars and the blind. کہ جو اس کے دربار میں لوگ تھے وہ اس کے ساتھ تھے اس وقت تک کہ جب تک اس کے پاس اتھارٹی تھی. When he lost authority, all of them left except for the fool and کینٹ ہو از ہز ریئل فرینڈ جو کہ اچھا دوست ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو ناؤ ان دا کرنٹ سچویشن اس کے کورٹیئرز جو ہیں دے ہیو بین ایکسچینج ود دا سوسائٹی کی، یعنی کہ اب وہ معاشرے کی تکالیف دیکھ رہا ہے. اور دا کمپنی ہی ہیز از دیٹ آف دا بیگرز، یعنی کہ پور ٹام ہے، پور ٹام اور فول ہے، اور اس کے ساتھ دا بلائنڈ جو ہے گلاسسٹر بلائنڈ ہو کے وہ بھی کنگ لیئر کے ساتھ آ کے ملتا ہے. ٹھیک ہے. سو ہی از دا ون ہو از بلائنڈ. So now he has become the king in the real sense. تو گلاسسٹر سے سوال کرتا ہے isn't not the king. تو لیئر اس سچویشن میں کہتا ہے کہ جب وہ اس نے گھاس پھوس کا لباس پہن رکھا ہوتا ہے، کپڑے اس کے پھٹ چکے ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے I every inch a king، کہ I am every inch a king. Now I am the real king because I am enlightened. یہ جو enlightening ہے اس کی، کہ یعنی کہ جو اس کو عقل آتی ہے، he is purged of his pride. جو اس کا پرائڈ تھا، جو اس کا غرور تھا، وہ جب خاک میں ملتا ہے اس کے اندر ہیوملٹی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اٹ از سارٹ آف سیلف کونکویسٹ. انسان کو کبھی بھی اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. انسان چاہے جتنا بھی مغرور ہو، اس کو اپنا غرور لگتا نہیں ہے. لیکن کنگ لیئر جو ہے ہی ہیز کنکرڈ himself in this storm by realizing his own mistakes. Now he is every inch a king. ٹھیک ہے. اب ایک ایک انچ جو ہے اس کا وہ واقعی ایک مطلب کہ بادشاہ ہے. He is a real king in this particular situation. جب اس کے پاس وزڈم آ چکا ہے، جب اس کے اندر ہیوملٹی آ چکی ہے، اور جب وہ معاشرے کے لوگوں کو اور ان کی تکالیف کو سمجھنے لگا ہے. اور کنگ لیئر کی اپنی لائن سے یہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے دیٹ ہی از ناؤ اے نیو مین. جو اس کی لاسٹ لائن ہے، ڈائلاگ یہاں پہ شیئر کیا گیا ہے. دا فلیئرنگ اولڈ کنگ از ایکسٹنگوشڈ بائی دا نیو کنگ. کہ وہ پرانا بادشاہ تھا جو کہ غصے والا تھا، کنگ لیئر، جس کو ایک لفظ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا. ہی از ایکسٹنگوشڈ. ہی از ایکسٹنگوشڈ بائی نیو کنگ ہو از وائز، who is humble, and who has sympathy for the people. Now, if you read the complete dialogue, these are the lines of King Lear, and he says, "When I do stare," کہ جب میں گھور کے دیکھتا ہوں، یعنی کہ جب میں غور سے دیکھتا ہوں. See how the subject quakes, but when he says کہ، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ شخص کہ جس کو دربار میں لایا گیا ہے کہ اس کو سزا دی جائے، کہ وہ شخص جو ہے وہ کانپ رہا ہے. And when he says, I pardon that man's life, what was the cause? اور اب یہ جو کنگ لیئر جو ہے نا، بیسیکلی ناؤ ہی از ان دی سچویشن ویئر ہی از میڈ. اور وہ امیجنری کوٹ اس نے لگایا ہوا ہے، اور اس میں امیجنری ایک جو شخص ہے اس کو لایا گیا ہے کہ یہ ملزم ہے، بادشاہ صاحب آپ اس کی سزا سنائیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ آئی پارڈن دیٹ مین، کہ میں اس شخص کو معاف کرتا ہوں. اور بعد میں پوچھتا ہے وٹ واز دا کرائم، یعنی کہ اتنی ایک ہمبلنس، اتنی ہیوملٹی، اور اتنا ایک جو ہے وہ فورگیونیس اس کے اندر آ گئی ہے کہ ہی از forgiving the man without even asking. Later he is asking کہ what was the cause، کہ اس نے کیا جرم کیا تھا، اور جرم پوچھنے سے پہلے وہ آلریڈی اس کو معاف کر چکا ہے. تو کنگ لیئر جو ہے ان دس سچویشن کہ جب وہ the flaring old king is extinguished by the new king, this new king that is in the personality of King Lear right now, this new king he possesses a universal spirit of forgiveness. کہ ایک معاف کرنے کا جذبہ جو ہے اس کے اندر ہے. اینڈ اٹ از mercy and not justice which is executed. یعنی کہ وہ mercy رحم کر رہا ہے ہر کسی پہ، کہ ہر کسی کو میں معاف کرتا ہوں، ہر کسی پہ رحم کرتا ہوں. جسٹس نہیں کر رہا، رادر ہر کسی پہ رحم کر رہا ہے. سو دس از دا نیو پرسنالٹی آف لیئر which is in the situation of madness. کہ اس سچویشن میں جب وہ پاگل ہے، when he has lost his sanity, so now he has
truly become a sympathetic individual, a forgiving individual, and a merciful individual. So that is all for this theme, the psychological theme. The next theme of the play that has been discussed in your textbook is the religious theme of the play. The religious theme of the play, in general words, what has been described as the religious theme is termed as the theme of sight and blindness. ठीक है, ज़ाहिर है पूरे प्ले में आपको पता है ग्लसेस्टर जो है ही गेट्स ब्लाइंड, वो अंधा हो जाता है, फिर लियर जो है वो व्हेन ही इज द किंग, जब वो तख्त पे बैठा है, when he is making the decisions, so it seems that he is totally blind, he doesn't see anything. However, when he loses that authority, so in the whole play then we seem to realize that he has suddenly gained the eyes, that now he is able to see all the things that are there, or all the things that शुड बी लाइक दैट, कि उसको सब कुछ जो है वो नज़र आना शुरू हो गया. तो ये जो थीम है ऑफ साइट एंड ब्लाइंडनेस, थ्रू आउट द प्ले इसको डेवलप किया गया है थ्रू वेरियस डायलॉग्स एज वेल. तो वो जो डायलॉग्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम इस थीम को देखते हैं. तो थीम ऑफ आइज़ एंड आई साइट, या फिर साइट एंड ब्लाइंडनेस का जो थीम है, इसको दो करेक्टर्स के ज़रिए डेवलप किया गया है. नंबर वन पे ब्लाइंडनेस ऑफ ग्लूसेस्टर, ग्लूसेस्टर जब जो है वो ब्लाइंड होता है, जब उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं. और दूसरा है स्पिरिचुअल एंड मेंटल डार्कनेस ऑफ लियर, के आगाज़ में कि वो स्पिरिचुअली और मेंटली बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है कि वो अंधा है. तो दोनों की ब्लाइंडनेस जो है, द ब्लाइंडनेस ऑफ ग्लूसेस्टर एंड द स्पिरिचुअल एंड द मेंटल डार्कनेस ऑफ किंग लियर, इनके ज़रिए दोनों करेक्टर्स जो हैं वो सेल्फ डिस्कवरी या जो रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ है उसको वो अचीव करते हैं. पूरे प्ले के अंदर जगह जगह हर एक्ट में आपको इमेजेस नज़र आएंगे, डार्कनेस और लाइट के, ब्लाइंडनेस के और विजन के, विजन्स एंड ब्लाइंडनेस. ठीक है, तो ये पूरे प्ले के अंदर इसको जो है वो बड़ा डीपली रूटेड थीम है, थीम ऑफ साइट एंड ब्लाइंडनेस. जो वेरी फर्स्ट एक्ट है, जिस वक्त किंग लियर कॉर्डेलिया के साथ गुफ्तगू कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि नथिंग विल गेट नथिंग, तो जो अर्ल ऑफ कैंट है वो उसी वक्त मुदाखलत करता है, और वो मुदाखलत करता है और वो रिक्वेस्ट करता है बादशाह को कि री थिंक ऑफ योर डिसीजन व्हाट यू सेइंग, कि इसके बारे में दोबारा से सोचो. तो किंग लियर की बड़ी खूबसूरत लाइन है, ये लाइन मुझे भूलती नहीं, वो उससे कहते हैं पीस कैंट कम नॉट बिटवीन द ड्रैगन एंड हिज रैथ. ठीक है, आगाज में वो कैंट को कहता है कि खामोश हो जाओ, तुम इस चीज़ में मुदाखलत ना करो. आई एम लाइक a dragon and I am very angry, so you should not come between it. If you poke your nose in this affair you will get burned. अब किंग लियर जो है इस वक्त इतना गुस्से में था और इतना मगरूर शख्स था कि वो अपने आप को किसी और चीज़ से कंपैरिजन नहीं करता, बल्कि वो अपने आप का कंपैरिजन करता है ड्रैगन के साथ. आपको पता है ड्रैगन इज़ अ वेरी डेंजरस एनिमल दैट स्पिट्स फायर, कि उसके मुंह से आग निकलती है. तो वो जो रैथ, जो उसका गुस्सा है, इट सिंबलाइजेज फायर. तो अर्ल ऑफ कैंट के जो अल्फाज हैं, जो हल्की सी उसकी सरजनिश है, वो किंग लियर के गरूर और उसकी अथॉरिटी के सामने बेबस जो है वो साबित होती है. और किंग लियर को कोई एहसास नहीं होता कि ये जो बंदा जो ये मुझे मशवरा मिल रहा है, ये मशवरा नेक मशवरा है, ये मशवरा ठीक है. तो rather King Lear, he becomes angry, he becomes infuriated at the Earl of the Kent, and he says, Lear says, out of my sight. And the Earl of the Kent, he says, see better Lear, let me still remain the true blank of thine eyes. कि तुम अंधे हो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, तुम जो है वो जरा गौर से देखो. सी बेटर लियर एंड लेट मी स्टिल रिमेन, कि मुझे यहाँ पे रहने दो ताकि मैं तुम्हारी आंखों से, ये जो आंखों के सामने पर्दा आया हुआ है, इस पर्दे को हटा सकूं और मैं तुम्हें रियल सिचुएशन दिखा सकूं. अब यहाँ पे जब ये उसके अल्फाज हैं आउट ऑफ माई साइट, तो यहाँ पे एक जो वफादार मुलाजिम है, उस मुलाजिम की वफादारी और जो एक मगरूर बादशाह है उसका गरूर जो है, ये दोनों
پیشنز جو ہیں ان یہ اب آمنے سامنے آ چکے ہیں یہاں پہ. تو لیئر کی یہ جو کمانڈ ہے آؤٹ آف مائی سائٹ، لیئر کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، یعنی کہ فزیکل سائٹ جو ہے اس سے تم غائب ہو جاؤ. آن دی ادر ہینڈ کینٹ کے جو الفاظ ہیں کسی بیٹر لیئر، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو ہے وہ تمہارا ویژن نہیں ہے، یعنی کہ تمہارا ذہن جو ہے وہ ڈیزیزڈ ہے. یو نیڈ ٹو سی ان دا بیٹر وے، یو نیڈ ٹو ڈیولپ دا بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا تھنگز وچ یو آر ناٹ ڈوئنگ رائٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ. اور لیٹر ان دا پلے کنگ لیئر ایڈمٹ کرتا ہے کہ اس کا ویژن جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. وہ بھی اگین کینٹ کے ساتھ اس کی گفتگو ہے جو آخری سین ہے جب کنگ لیئر کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو جسٹ بفور ڈائنگ کینٹ جو ہے وہ کنگ لیئر کے پاس آتا ہے. آبویسلی پہلے اس نے ڈسگائز لیا ہوتا ہے کیس کا جو کہ ملازم کے طور پہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو لیئر اسے کہتا ہے کہ مائن آئیز آر ناٹ آف دا بیسٹ، آئی ٹیل یو اسٹریٹ، کہ میں تمہیں سیدھی سیدھی بات بتا دوں کہ میری آنکھیں یا میرا ویژن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دس از اے ڈل سائٹ. آر یو ناٹ کینٹ؟ Kent says, your servant Kent, where is your servant Chaos? Lear, he is a good fellow, I can tell you that. اب ویژن ہے نا کہ یعنی کہ اس کو ذہن میں سمجھ آ گئی ہے کہ اب اس کو اچھے اور برے کی پہچان ہو گئی ہے. آغاز میں جب وہ کارڈیلیا کو ڈس اون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یو ول گیٹ نتھنگ، نتھنگ ول گیٹ نتھنگ، تو اس وقت اس کا ویژن جو ہے اس کا ویژن نہیں ہوتا. یہ جو عقل ہے یہ عقل نہیں ہوتی. اب اس کے پاس عقل ہے، اب اس کے پاس ویژن ہے. اینڈ ناؤ ہی کین انڈرسٹینڈ دا رائٹ فرام دا رانگ، دا رائٹ ہی کین ڈسٹنگوش امنگ دا لوئل اینڈ دا ڈس لوئل پیپل. سو جو اس کا لاسٹ سین ہے، اب اس کا ویژن جو ہے ناؤ وی کین سی بیٹر. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ریفرنسز ہیں ٹورڈ دا دس سائٹ اینڈ بلائنڈنس، اس کے لیے اب ہمیں پورے ڈرامے میں سے گو تھرو کرنا پڑے گا. تو جو بھی یہاں پہ لائنز ہیں، جو بھی ریفرنسز ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے. اور یہ جو تھیم ہے، تھیم آف سائٹ اینڈ بلائنڈنس، اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہمیں کارڈیلیا کی آنکھوں کا ذکر ملتا ہے دیٹ شی از blessed with heavenly eyes. So heavenly eyes of Cordelia, fierce eyes of Goneril and deceitful eyes of Regan. ٹھیک ہے، تو یہ آئیز کے حوالے سے 3 ریفرنسز ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد کنگ لیئر کو جب گونریل کی جانب سے سب سے پہلا ریبف ملتا ہے، یعنی کہ شی ایڈمونشز ہم کہ بھئی آپ کے پاس اتنے سرونٹس نہیں ہونے چاہیے اور اب آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، آپ ہماری بات سنیں، آپ ہمارے مشورے سنیں. تو کنگ لیئر وہاں پہ یہ کہتا ہے کہ دس از ناٹ لیئر، ویئر آر ہز آئیز، کہ اس کی آئیز کی یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی یہ مجھے بتا رہی ہے، مجھے ایڈمونش کر رہی ہے. So again it is an reference it is a reference toward the eyes and eyesight. اچھا، یہ جو ویژن اور بلائنڈنس کا تھیم ہے، یہ جو 2 پلاٹس ہیں پلے کے، ان میں پیرالل چل رہا ہے. ٹھیک ہے، دونوں پلاٹس ہیں، دونوں پلاٹس میں اولاد جو ہے وہ ان کا سلوک اپنے باپ کے ساتھ دکھایا گیا ہے. ایک جانب کنگ لیئر اور اس کی بیٹیاں ہیں، دوسری جانب گلوسیسٹر اور اس کے بیٹے ہیں ایڈمنڈ اور ایڈگر. ٹھیک ہے، ایڈگر obviously is faithful to the father اور he has been presented by Edmund in such a way کہ he is faithless and he is going to harm you and he is going to kill you. تو وہ پھر ایڈگر کو بھاگنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہانی آپ آلریڈی جانتے ہیں، ہم نے کہانی ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے. اب اس سے ہمیں ویژن کا پتہ چلتا ہے کہ گلوسیسٹر جو ہے اس کی آنکھیں اس وجہ سے نکال دی جاتی ہیں کیونکہ اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے وہ کائنڈ ہوتا ہے ٹورڈ دا کنگ، اور اس کی آنکھیں جو نکلتی ہیں اس کی رسپانسبلٹی اگین اس کی اولاد یعنی کہ ایڈمنڈ کی وجہ سے، ایڈمنڈ کی مخبری کی وجہ سے اس کی آنکھیں نکلتی ہیں. اور جب اس کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں تو اس کے اندر مایوسی آتی ہے. دس ایٹیٹیوڈ از کمپلیٹلی اپوزٹ ٹو دی ایٹیٹیوڈ آف دا کنگ لیئر. گلوسیسٹر یہ کہتا ہے، بڑی مشہور لائن ہے اور اکثر کوٹ کی جاتی ہے پلیز کے اندر جہاں پہ بے بسی دکھانی ہوتی ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایز flies to the wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport. کہ جیسے شیطان لڑکے مکھیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ایک مکھی گھیر لیتے ہیں،
اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں اور آخر میں کھیل کے چکر میں اس کو مار دیتے ہیں. ایسے ہی ہم بھی ہیں دیوتاؤں کی نظر میں کہ جب ان کا دل کرتا ہے ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے ہمیں مار دیتے ہیں. تو اب یہ گلوسیسٹر کا جو ویو ہے، اس ویو سے ایک پیسیمزم، ڈسپیر جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. اینڈ ہز ویو از سم وٹ ایسا ویو ہے کہ جو کہ ریلیجن سے آپ کا فیتھ جو ہے اس کو ختم کرتا ہے. ظاہر گاڈز کا ذکر ہے نا، گاڈز مطلب کہ دیوتاؤں کا تعلق مذہب سے ہی سمجھا جاتا ہے سو فار ایز ویسٹرن لٹریچر از کنسرنڈ. سملرلی کنگ لیئر جو ہے اس کو بھی اولاد کی ناشکری کا سامنا ہے. اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ انگریٹیٹیوڈ شو کرتی ہیں ٹورڈز ہم. لیکن کنگ لیئر کی جو حوصلہ ہے، جس حوصلے سے وہ طوفان کا سامنا کرتا ہے، وہ اس کا حوصلہ کنگ لیئر کا درجہ بلند کرتا ہے گلاسیسٹر کی نسبت. تو کنگ لیئر جو ہے وہ فورسز آف نیچر سے کہتا ہے کہ تم اپنا غصہ نکال لو، جو غصہ تم مجھ پہ نکالنا چاہتے ہو تم لوگ نکال لو مجھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رادر وہ یہ دعا کرتا ہے کہ یہ جو مجھ پہ غصہ نکل رہا ہے، the fury of the nature, it may become the savior of all the mankind from the ungrateful children. کہ ہو سکتا ہے اس کے صدقے، ہو سکتا ہے اس کے باعث باقی دنیا کے اندر جتنی بھی انسانیت ہے وہ ناشکری اولادوں کی جو زحمت ہے اس سے وہ بچ سکے. تو اکارڈنگ ٹو کنگ لیئر کہ if the forces of nature they are against him، یعنی کہ اسٹارم جو ہے اگر وہ اس پہ ظلم ڈھا رہا ہے، اس کو اس لمحے کے اندر طوفان کا سامنا ہے اینڈ ہی ہیز نو روف ایٹ آل، تو وہ طوفان سے کوئی شکوہ نہیں کرتا. وہ شکوہ اس وجہ سے نہیں کرتا بیکاز ہی سیز دیٹ دس اسٹارم they are not my daughters, they do not owe him anything. یعنی کہ میں نے اس طوفان پہ کوئی احسان نہیں کیا، اس طوفان کو میں نے اپنی جائیداد اور اپنی سلطنت جو ہے اس کو تقسیم کر کے طوفان کے حوالے نہیں کیا. تو اگر یہ مجھ پہ غصہ کر رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جسٹیفائڈ ہے. آن دی ادر ہینڈ میری بیٹیوں کا جو سلوک ہے میرے ساتھ وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. تو وہاں پہ اس کی لائنز ہیں، بڑی خوبصورت لائنز ہیں. وہ یہ کہتا ہے یور ہارریبل پلیئر ہیئر آئی اسٹینڈ یور سلیو، کہ میں تمہارا غلام ہوں طوفان سے، اور وہ جو آندھی، وہ جو بادل ہیں ان سے مخاطب ہے. پور انفرم ویک اینڈ ڈسپائزڈ اولڈ مین، کمزور ہوں، غریب ہوں اور ڈسپائزڈ، کہ ایسا بوڑھا شخص کہ جس سے نفرت کی گئی. نفرت کس کی جانب سے؟ اس کی اولاد کی جانب سے، ظاہر دونوں بیٹیاں جو ہیں. بٹ یٹ آئی کال یو سرول منسٹرس. سرول منسٹر سے مراد، سرول کا مطلب ہے غلام، کہ لیکن میں تمہیں یہ بات مخاطب ہو کے کر رہا ہوں کہ تم یعنی کہ طوفان اور جو آندھی جو کہ بادل ہے، کہ تم لوگ غلام ہو میری بیٹیوں کے. that have with two pernicious daughters joined، کہ تم نے میری بیٹیوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے تم بھی مجھے سزا دینا چاہتے ہو. your high engendered battles against a head so old and white as this، کہ اس بوڑھے شخص کے ساتھ بیٹل میں تم نے میری بیٹیوں کا ساتھ دیا، یعنی کہ یو آر آلسو پنشنگ می. اب ظاہر ہے وہ طوفان کے اندر باہر کھڑا ہے نا، بوڑھا ہے، کمزور ہے اور سردی میں ٹھٹھر رہا ہے، مطلب کہ اس کی سچویشن جو ہے. لیکن اس سچویشن میں طوفان کے اگینسٹ بات نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے کہ تم سے میرا کچھ لینا دینا نہیں اور میرا تم سے شکوہ نہیں، کیونکہ تم میرے لگتے کچھ نہیں. میرا شکوہ میری اولاد سے ہے کہ جنہوں نے مجھے اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے، اور تم میری اولاد کا ساتھ دے رہے ہو، بس اتنا ہی تمہارا قصور ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی قصور نہیں. گلوسیسٹر کی جو سپیچ ہے یہ اس کا لمیٹڈ ویژن ریفلیکٹ کرتی ہے، جو کہ تقریباً پوری ہیومینٹی کا ہوتا ہے، کہ جب بھی کوئی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم اپنی قسمت کو اور ہم دیوتاؤں کو اور ہم ستاروں کو بلیم کرتے ہیں. وی ڈو ناٹ بلیم آور سیلف. کنگ لیئر آن دی ادر ہینڈ، اس کی جو سپیچ ہے اٹ ریفلیکٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ ٹورڈ لائف. اٹ ریفلیکٹس اے کانفلکٹ بٹوین the new king and the old king. It reflects a conflict between the new king and the wrath and the pride of the old king. اس کی لائن ہے، بہت خوبصورت لائن ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نو، کہ I'll not complain، کہ میں اس طوفان کے خلاف کوئی شکایت نہیں کروں گا. rather he says no، I will be
دا پیٹرن آف آل پیشنس، کہ میں جو ہے وہ پیشنس یعنی کہ حوصلے کی مثال بن کے دکھاؤں گا دنیا کو. آئی ول سے نتھنگ، کہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا اس کے خلاف. تو اگین اس کا نتھنگ جو ہے وہ ہمیں ریمائنڈ کرواتا ہے کہ اس کی جو ڈاٹر تھی کارڈیلیا، اس کے منہ سے بھی کچھ ایسے ہی الفاظ نکلے تھے، نتھنگ. اب وہ جو بیسیکلی نتھنگ کے الفاظ تھے، کنگ لیئر نے وہاں پہ کہا تھا کہ نتھنگ ول کم آف نتھنگ، کہ نتھنگ کے بدلے میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اینڈ ناؤ بیکاز آف دیٹ ورڈ نتھنگ، ناؤ what he has gained is he has gained a humility، کہ ایک ہیومین قسم کا اپروچ، ایک ہیومین قسم کا ایٹیٹیوڈ، ایک پیشنس یعنی کہ حوصلے والا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کنگ لیئر کے اندر ڈیولپ ہو گیا ہے. اور یہ جو سپیچ ہے، اب حالانکہ اس وقت کنگ لیئر جو ہے ایکچولی میڈ، لیکن اس کی جو میڈنس ہے، جو اس کی انسینٹی ہے، اس کے اندر ہمیں سینٹی دکھائی دیتی ہے، یعنی کہ وہ عقل مند قسم کی باتیں کر رہا ہے، دانش مندانہ قسم کی باتیں کر رہا ہے. اب وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حوالے کر دیتا ہے یہاں پہ کہ آئی سبمٹ مائی سیلف بفور دا ول آف دا گاڈ اینڈ آل دا وکڈس، کہ جتنے بھی وکڈ ہیں، جتنے بھی ایول شخص ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ ڈیوائن جسٹس ہوگا. یہ ہوتا ہے سبمٹ کرنا، کہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہیومن بینگز آر ہیلپ لیس، اوکے دے آر ہیلپ لیس، آئی سبمٹ مائی کیس بفور دا ول آف دا گاڈ اینڈ اونلی ہی کین ڈو جسٹس ان دس پراپر سچویشن. اور وہی ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کنگ لیئر کے اندر ڈیولپ ہو چکا ہے. اور یہاں پہ اگین ایک بہت خوبصورت لائن ہے اور بہت زیادہ کوٹ ہوتی ہے یہ بھی لائن. He says I am a man more sinned against than sinning، کہ اتنا میرا قصور نہیں تھا، اتنا میرا گناہ نہیں تھا جتنی مجھے سزا دی گئی. اب ظاہر ہے کیا گناہ ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے والدین یہ حق رکھتے ہیں نا کہ ان کی جائیداد ہے، وہ اس جائیداد میں سے جس کو چاہیں حصہ دیں، جس کو چاہیں نہ حصہ دیں. اور اس نے ظاہر ہے ایک اچھی بیٹی کے ساتھ جو کہ اسے پیار کرتی تھی، جو کہ ہر مشورے میں اس کی ساتھی ہوتی تھی، اس بیٹی کے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا. لیکن اگین یہ جو سن ہے اس کا، اٹ از ناٹ ایز مچ اے سن وین یو کمپیئر اٹ ٹو دا پنشمنٹ کہ جو اس کو ریسیو ہوتی ہے فرام گاڈز، دیوتاؤں کی جانب سے، یا جس پنشمنٹ کا اس کو سامنا ہے کہ وقت کا بادشاہ، ملک کا مالک، اس کو جو ہے وہ رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں مل رہا، جبکہ بیٹیاں اس کی جو ہیں وہ آدھے آدھے کنگڈم کی وارث ہیں. تو وہ یہ فیل کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا، میں نے تو کیا اگین دا فورسز آف دا پاسٹ جو ہیں دے آر ان کانفلکٹ ود دا فورسز آف دا پریزنٹ، اینڈ دا فورسز آف دا پاسٹ یعنی کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے ہر ایک ایکٹ کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو لیکن ہی فیلز کی جو فیلیل انگریٹیٹیوڈ ہے، اولاد کی جو ناشکری ہے جس کا اس سے سامنا ہے، یہ جو ہے ہی ڈز ناٹ ڈیزرو اٹ. اور یہ انڈیزرونگ پنشمنٹ ہے جو کہ ہمارے ٹریجک ہیرو یعنی کہ بادشاہ کو دی جا رہی ہے، کنگ لیئر کو دی جا رہی ہے. اور ٹریجک ہیرو کا آپ کو پتہ ہے کریکٹرسٹکس بھی ایک یہی ہوتا ہے کہ ہی سفرز مور دین وٹ ہی ڈیزروز. اگین جو تھیم ہے آئی اور آئی سائٹ کا، اس کی میٹافوریکل میننگز جو ہیں کہ جب آپ کی آنکھیں ہیں تو آپ اندھے ہوتے ہیں، اور جب آپ اندھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ ٹھیک سے نظر آتا ہے. یہ ہمیں جب گلوسیسٹر کو اندھا کیا جاتا ہے کارن وال کی جانب سے، اس وقت ہمیں یہ چیز دکھائی دیتی ہے ایک اور ڈائلاگ کے ذریعے. تو اس وقت گلوسیسٹر کہتا ہے آل ڈارک اینڈ کمفرٹ لیس، کہ بالکل سب کچھ اندھیرا ہو گیا ہے اور بالکل سب کچھ بے سکون ہے. ویئر از مائی سن ایڈمنڈ، کہ میرا بیٹا ایڈمنڈ کہاں ہے؟ ایڈمنڈ انکینڈل آل دا اسپارکس آف نیچر ٹو کوئٹ دس ہارڈ ایکٹ، کہ مجھے سنبھالو اور مجھے حوصلہ دو، اور یہ جو ہارڈ ایکٹ میرے ساتھ ہوا ہے اس کو تم آ کے کمفرٹ کرو. وہ آواز لگاتا ہے اپنے بیٹے کو، ایڈمنڈ کو. اب ایڈمنڈ جو ہے وہ رسپانسیبل ہے، ایڈمنڈ کی ہی وجہ سے گلوسیسٹر کی آنکھیں پھوڑی گئی ہیں. تو ریگن جو ہے وہ شوق کرتی ہے اس کو، وہ یہ کہتی ہے اٹ واز ہی سے ایڈمنڈ، کہ اٹ واز ایڈمنڈ دیٹ میڈ دی اوور ٹو آف تھائی ٹریزن ٹو اس ہو از ٹو گڈ ٹو پیٹی دی، کہ یہ ایڈمنڈ ہی تھا کہ جس نے تمہاری غداری جو ہے وہ ہمارے سامنے ریویل کی،
اور وہ جو ہے اب ہمارا کارندہ بن چکا ہے، وہ تم پہ اب رحم نہیں کھائے گا، وہ تم پہ ترس نہیں کرے گا۔ تو وہاں پہ گلوسیسٹر جو ہے وہ سڈنلی اس کو ویژن آتا ہے۔ اب اس کے سامنے جو ہے نا وہ جو وہ ایڈگر کے پیچھے پڑ گیا تھا، ایڈگر کی جان لینے کے چکر میں تھا، اب اس کو پتہ چلتا ہے او مائی فالیز، کہ ویژن جو ہے نا، یعنی کہ اندھا ہو کے آپ کو عقل آتی ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے او مائی فالیز دین ایڈگر واز ابیوزڈ، کہ ایڈگر کے ساتھ زیادتی ہوئی، کائنڈ گاڈ forgive me that and prosper him۔ کہ اب یہاں پہ وہ بھی دیکھیں نا حوصلہ، اب آنکھیں پھوڑی گئی ہیں لیکن وہ دعا کرتا ہے forgive me that، کہ مجھے اس کے لیے معافی دو کہ جو میں نے ایڈگر کے ساتھ کیا، اینڈ prosper him، اور اس کو جو ہے پراسپیرٹی دو، یعنی کہ وہ اس کی زندگی پھلے پھولے۔ اور یہ اس کی دعا جو ہے گلفسٹر کی، یہ ایڈگر کو لگ بھی جاتی ہے، بیکاز ایٹ دا اینڈ اٹ از ایڈگر ہو بیکمز دا کنگ آف انگلینڈ۔ اب آنکھیں جب اس کی چلی جاتی ہیں گلاسٹر کی، تو اس کے بعد اس کو اپنی بیوقوفیاں ساری کی ساری جو ہیں وہ ریئلائز ہوتی ہیں، اینڈ ہی آلسو بیکمز این انلائٹنڈ انڈیویجول جسٹ لائک کنگ لیئر، کہ جب وہ میڈنس میں اس کی سینٹی ہے، تو اسی طریقے سے گلوسیسٹر جب اندھا ہوتا ہے تو اندھا ہونے کے بعد اس کو سب کچھ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک اور ایگزامپل اس کے ڈائلاگ سے ہے کہ جب وہ جا رہا ہوتا ہے when he is all alone، اندھا کر کے اس کو جو ہے وہ محل سے نکال دیا گیا، اس کے اپنے محل سے ہی، تو رستے میں ایک بوڑھا شخص اس کو ملتا ہے، وہ یہ کہتا ہے alas sir you cannot see your way، کہ افسوس ہے، صد افسوس کہ آپ اپنا راستہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو وہاں پہ گلوسیسٹر کہتا ہے، بڑی خوبصورت لائن ہے، اگر آپ یہ بھی اس کو اگر آپ تھوڑا سا فیل کریں نا، تو he says I have no way therefore want no eyes، کہ اب میری زندگی کا کوئی راستہ نہیں ہے، جب میری زندگی کا کوئی راستہ نہیں ہے، جب میری زندگی کی کوئی منزل نہیں ہے، so therefore I want no eyes، کہ مجھے اب آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ I stumbled when I saw، کہ جب مجھے نظر آتا تھا، جب میری آنکھیں تھی، تو اس وقت میں لڑکھڑا گیا۔ لڑکھڑانے سے مراد کیا ہے کہ وہ میرا بیٹا، کہ جو کہ میرا جو ہے وہ لائل تھا، اس کو میں نے اس پہ الزام لگایا اور اس کو میں نے مارنے کی کوشش کی، یعنی کہ مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا، میرا اس وقت ویژن نہیں تھا، اب آگے مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ who was loyal to me and who was disloyal to me۔ اب یہ جو شیکسپیئر کا طریقہ کار ہے کہ دونوں پلاٹس کے اندر اس نے یوز کیا ہے ویژن کو نا پیرالل کے طور پہ یوز کیا ہے، اور اس سے دونوں پلاٹس جو ہے آپس میں ان کا ایک لنک پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے دونوں پلاٹس جو ہیں اس میں والد کو جو ہے وہ اولاد کی ناشکری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، والد سفر کرتے ہیں، اور دونوں پلاٹس کے اندر جو کہ سفرر ہیں، جو کہ والدین ہیں، ان کو ایک سارٹ آف ویژن حاصل ہو جاتا ہے، کہ جیسے گلوسیسٹر ہے، جب اس کی آنکھیں تھیں تو اس کو ہی واز unable to distinguish between the faithful son and the traitor، اس کے بیچ میں اس کو فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ however when he has lost his eyesight he has become physically handicapped، لیکن spiritual insight اب اس کو حاصل ہو گئی ہے، now he can find his way، now he knows that who was loyal to me and who was the traitor۔ لیکن اس کا مقابلہ کنگ لیئر سے نہیں ہے، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بیکم کنگ لیئر، رادر اس کا ایک اپنا پیسیمسٹک قسم کا ویژن ہے، کہ جو کہ وہ ایکسپریس کرتا ہے کہ ایز فلائز آر ٹو دا وانٹن بوائز سو آر وی ٹو دا گاڈز دے کل اس فار دیئر سپورٹ۔ تو اس پیسیمسٹک ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے گلوسیسٹر جو ہے وہ اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہے، سوسائڈ کرنا چاہتا ہے، اور ایڈگر اس کا بیٹا اس کو لے جاتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ تم یہاں پہ کلف پہ کھڑے ہو، جمپ لگاؤ گے تو مر جاؤ گے، جمپ لگاتا ہے، اور وہ اس کو انڈگنیفائڈ ڈیتھ سمجھا جاتا ہے نا، پہلے ہیملیٹ میں پڑھا نا آپ نے کہ اف یو کمٹ سوسائڈ تو آپ کو بیریل نہیں دیا جاتا، یعنی کہ آپ عیسائی کے طور پہ دفنائے نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ نے غیر جو کرسچن طریقہ کار ہے اس سے ڈیتھ جو ہے وہ اختیار کی ہے، ٹھیک ہے۔ سو ایڈگر اس کو بچا لیتا ہے ڈس گریسفل ڈیتھ سے۔ تو ایک تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو انسائٹ حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، اسپرچول انسائٹ۔
دوسری اگزامپل اس کی اسپرچل انسائٹ کی اس وقت ملتی ہے کہ جب وہ خود اندھا ہے، وہ اپنی تکلیف بھول جاتا ہے اور بوڑھے آدمی سے کہتا ہے کہ پور ٹام ہے، پور ٹام کے لیے کچھ لے کر آؤ کہ یہ اوپر کچھ پہن لے، یہ سردی سے مر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تھرڈ ایگزامپل یہ ہے کہ جب وہ اپنا پرس جو ہے جس میں سارے پیسے ہوتے ہیں، حالانکہ خود اندھا ہے، اگر اس کے اپنے پاس پیسے نہیں ہوں گے کیا کھائے گا، تو وہ پورا پرس اپنا پور ٹام کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اگین اس کی بھی وہاں پہ بڑی خوبصورت لائن ہے، آخری دو لائنیں پڑھوں گا کہ سو ڈسٹریبیوشن شوڈ ڈو ایکسیس اینڈ ایچ مین ہیو انف۔ اب اس کو ایک ویژن حاصل ہو گیا، پہلا ہے حالانکہ امیر تھا، اس کے پاس دولت تھی، وہ اپنی دولت تقسیم کر سکتا تھا لیکن نہیں کی۔ اب حالانکہ دولت اس کے پاس تھوڑی ہے، خود غریب ہے، لیکن جو کچھ ہے وہ تقسیم کر رہا ہے، بیکاز ہی سے اس کے ڈسٹریبیوشن جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو انڈو دی ایکسیس، کہ جتنی ایکسیس ہے جن لوگوں کے پاس وہ ڈسٹریبیوشن سے انڈو ہو جاتی ہے، اور ہر ایک آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کھانے کے لیے۔ سو اس طریقے سے دا تھیم آف ویژن اینڈ blindness, it has been developed throughout the play, it has been developed through the character of King Lear, and it has also been developed through the character of Gloucester، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ اب آپ کو یہ تھیم آف ویژن اینڈ بلائنڈنس جو ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔